तालिबान की शराइत और हुकूमती मौक़िफ़। क्या तासीर और अली गिलानी तालिबान के पास नहीं? तालिबान ने किन अस्करी कमांडरों की रिहाई मांगी है? हुकूमती कमेटी के अहम रुकन रुस्तम शाह मेमन की खुसूसी बातचीत। बिलावल भुट्टो जरदारी को धमकियां और हमजा शहबाज का मशवरा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर बिजोताई एनबीसी ऑन एयर में। आज कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जो हम लेकर हाजिर हुए हैं। इनमें तालिबान की शराइत का मामला है। मामला ये है कि बातचीत क्या हुई, बातचीत का अंदाज़ क्या था, मूड क्या था, तलखियाँ कितनी थी, और उसके साथ साथ पंजाब की सूरत हाल जहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी को धमकियाँ मिली हैं और साथ ही साथ एक की गाड़ी पर हमला हुआ है जिसमें उसका ड्राइवर जाँ बाक हो गया है। हम इन बात करेंगे और हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। हमने आपको बताया था कि तालिबान की जो बातचीत हुई है उसके हवाले से हम मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे, सवालात भी उठाएंगे उन माहिरीन से जिनको इल्म है सूरत हाल का और हालात का। तालिबान से हुकूमत के जो मुज़ाकरात बराह रास्त हुए वो बहुत चर्चे में आए, तस्वीर भी शाये हुई, लेकिन उसमें तालिबान के शुरा के अरकान की तस्वीर नहीं थी। लोगों ने इसको बहुत मुस्बत करार दिया मुज़ाकरात को और बहुत यकीन का इज़हार किया कि इससे मसले के हल की तरफ एक कदम उठाया जाएगा। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये इतना आसान काम नहीं है, ये इतना बस यूँ ही नहीं है कि आप गए बातचीत की और वापस आ गए। वापस आने वालों में बातचीत करके तालिबान की शूरा से जनाब रुस्तम शाह मेमन भी शामिल हैं, सरकारी कमेटी के रुकन हैं, मुमताज़ स्कॉलर भी हैं, तजियाकार भी हैं, और उससे पहले जनाब रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब भी कमेटी के रुकन रह चुके हैं। आज दोनों मेरे साथ हैं, लेकिन पहले मैंने बात की जनाब रुस्तम शाह मेमन साहब से। मैं आपको सुनाऊंगा उनकी बातें, उनसे कुछ सवालात जो मैं करूंगा, उनके जवाब इन मुज़ाकरात के बारे में। मैंने सबसे पहले ये पूछा जनाब मेमन साहब से कि मुलाकात का पहला मरला कितना उम्मीद अफजा था, कितना अच्छा था? मुलाकात थी, इसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हो सकता था। बहरहाल कुछ बातें हुई, एक दूसरे को एतमाद में लेने की कोशिश की गई, मसाइल पर बात हुई, कुछ ट्रस्ट लेवल जो है वो बिल्डअप होना शुरू हो गया और आइंदा मुलाकातों में उम्मीद की जाती है कि फासले और भी कम हो जाएंगे और कुछ हम कन्वर्ज तरफ बढ़ सकेंगे। सर ये बताइएगा कि क्या तालिबान ने ये तस्लीम कर लिया आपकी मुलाकातों में कि शहबाज, तासीर और अली गिलानी उनके पास हैं? उन्होंने न ये कहा है कि उनकी कस्टडी में नहीं है और न उन्होंने ये कहा है कि उनकी कस्टडी में है, जिससे ये जाहिर होता है कि उन लोगों के पास हैं जिन पे उनका कंट्रोल है और जिन पे उनका बस चलता है। कोई ज़ैली ग्रोह अगर और हैं तो अगर तालिबान चाहें तो उनको रहाई दिलाने में काम कर सकते हैं, एक रोल अदा कर सकते हैं, लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, इसकी हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है, बात बहुत कुछ हो रही है कि तालिबान ने मुतालबा किया है कि शुमाली वज़ीरिस्तान से फौज वापस जाए। कितना जोर है फाटा से फौज की वापसी पर? ये अभी बात ज़ेर बहस नहीं आई, क्योंकि इस वक्त इनखला की बात करना क़ब्ल अज़ वक्त है। जब वहाँ पे अमन कायम हो जाएगा, इदारे बहाल हो जाएंगे, हुकूमत की रेट बहाल होगी, तो फिर फौज को वहाँ रखने की कोई ज़रूरत नहीं महसूस होगी और ये मरहला खुद ब खुद फिर शुरू हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता मरहलावार ये फौज वापस होती जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फौज है वहाँ पे। वो 1 महीने या 2 महीने में इनखला की बात नहीं होगी, ये काफ़ी अरसे पर मुहित होगी। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि पहले वहाँ पे अमन कायम हो जाए, हुकूमत की रेट बहाल हो जाए, इदाल हो जाए। ये एक और बात भी कुछ आई है कुछ हलकों से कि वो कहते हैं कि जनाब वाइस चांसलर साहब जो है हमारे प्रोफेसर अजमल साहब, उनका मामला तासीर और गिलानी के मामला से जुदा है। वो कहते हैं कि ये सियासी लोग हैं और अहले सियासत हैं, से हम बरसरे बेकार हैं, यानी हम उनसे लड़ रहे हैं। गालिबन वो उनको अस्करी उसमें डालना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप?
ڈاکٹر اجمل کے کیس کے حوالے سے بھی ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ قیدیوں کا تبادلہ شروع کر دیا جائے تو وہ بھی اس پہ غور کر سکتے ہیں، کیونکہ کچھ کمبیٹنٹس ہیں، کچھ نان کمبیٹنٹس ہیں، پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو شاید شک کی بنیاد پر پکڑا گیا ہے اور ان کے خلاف اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود کوئی ایویڈنس نہیں ملا حکومت کو. تو اگر ایسی بات ہے تو ان لوگوں کو ان کی رہائی پہ غور کرنا چاہیے جن کے خلاف آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، چاہے وہ 10 ہوں، 20 ہوں، 100 بھی ہوں. اچھا میمن صاحب، ایک سوال اور بھی آ رہا ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ فاٹا سے فوجی انخلا اور قیدیوں کی رہائی پر طالبان نے کوئی تحریری ضمانت بھی طلب کی ہے؟ ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا اس سٹیج پہ، صرف نوشنل سمبولک ریلیز کی بات ہوئی ہے تاکہ بات چیت کے یہ جو پروسیس ہے اس کو آگے بڑھایا جا سکے. آنے والے وقتوں میں وہ اس بات کا مطالبہ کریں گے اور اس بات کو پھر حکومت دیکھے گی کہ کیسے ان لوگوں کی رہائی کو ممکن بنایا جائے، کیونکہ حکومت کی کچھ اپنی پالیسی ہے، حکومت کی کچھ اپنی کمپلشن ہیں، ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا. اچھا، اب اگر تحریری ضمانت نہیں ملتی ہے، اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو طالبان جنگ بندی میں توسیع کرنے پر تیار ہوں گے یا نہیں؟ بھی جاری ہے اور ڈیڈ لائن کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان سے ایک دوسری میٹنگ ہوگی اور اس میں امید کی جاتی ہے کہ وہ سیز فائر ایکسٹینڈ کرنے پر ہو جائیں گے. اچھا، کوئی نفاذ شریعت پر بات ہوئی طالبان سے؟ نفاذ شریعت کا کوئی بات نہیں ہوئی، نہ انہوں نے یہ معاملہ اٹھایا ہے نہ اس پہ بحث ہوئی ہے. بہت شکریہ آپ کا رستم شاہ میمن صاحب ہم سے بات کرنے کا. میرے ساتھ موجود ہیں جناب رحیم اللہ یوسفزئی صاحب. اور اس سے پہلے کہ میں ان سے بات کروں بتا دوں آپ کو کہ سرکاری کمیٹی اور طالبان کی کمیٹی نامزد کمیٹی کا اجلاس کل اسلام آباد میں ہوگا. وزیر داخلہ پریزائڈ کریں گے، بریفنگ دیں گے. کچھ خدشات ہیں، کچھ ڈیڈ لاک کی باتیں آ رہی ہیں. میں جاؤں گا سیدھا رحیم اللہ صاحب کے پاس. رحیم اللہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا کچھ ڈیڈ لاک کا خطرہ ہے آپ کو؟ دیکھیں، میرے خیال میں اس کو فی الحال ڈیڈ لاک نہیں کہتا. ڈیڈ لاک تو تب ہوگا اگر فائر بندی میں توسیع نہیں ہوئی. ڈیڈ لاک تب ہوگا اگر طالبان یہ شرط عائد کریں کہ پہلے ہمارے غیر عسکری قیدیوں کو رہا کریں اور یہ امن زون قائم کریں. ڈیڈ لاک پھر ہوگا. فی الحال تو ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں، آئندہ مذاکرات کرنے کی بھی رضامندی ہوئی ہے، یعنی مذاکرات کرنے کے لیے وہ تیار ہیں. جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ فائر بندی میں توسیع فی الحال نہیں ہوئی، لیکن اب بھی اس میں وقت تو ہے. 31 مارچ کو 1 مہینہ پورا ہو جائے گا اور پھر یہ توسیع کی بات ہوگی. تو اب دیکھیں، میرے خیال میں فی الحال ڈیڈ لاک والی نوبت نہیں آئی، لیکن اتنے یہ جو مشکل مسئلے ہیں، پیچیدہ مسئلے ہیں کہ اس میں قدم قدم میں رکاوٹیں آئیں گی اور یہ توقع کرنا صحیح نہیں ہے کہ 1-2 ملاقاتوں میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا، رکاوٹیں کس طرح کی ہوں گی؟ دیکھیں، رکاوٹیں اب یہی جو ایک بات ہے کہ طالبان کہتے ہیں کہ ہمارے غیر عسکری قیدی ہیں. 300 کی فہرست انہوں نے دے دی ہے اور کہتے ہیں کہ اور بھی فہرستیں دیں گے. اس میں تو اجلاس جو ہوا، جو ملاقات ہوئی اورکزئی ایجنسی میں، اس میں تو جو ان کی شورا کے سربراہ ہیں قاری شکیل نے تو 10-12 نام بھی وہاں پہ گنوا دیے، ان کا ذکر کیا، وہ خواتین کے نام تھے. لیکن حکومت اور فوجی ادارے کہتے ہیں کہ ایسے کوئی قیدی ہمارے پاس نہیں. اب یہ جو مسئلہ ہے یہ کافی پیچیدہ ہے، تو اس کے اوپر میرے خیال میں مزید بات کرنی پڑے گی. اور اگر ایسے قیدی نہیں ہیں اور طالبان کہتے ہیں کہ ہے، تو اس سے ڈیڈ لاک پیدا ہوگا، پھر بات آگے شاید نہ بڑھ سکے. میرے خیال میں امن زون کی جو بات ہے وہ کوئی اتنی اہم نہیں ہے. امن زون کے بغیر ہی دیکھیں براہ راست ملاقات ہوئی، امن زون کے بغیر ہی طالبان نے یک طرفہ طور پر فائر بندی کی. حالانکہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ یہ 2 باتیں جو ہیں، غیر عسکری قیدیوں کی رہائی اور امن زون کا قیام، یہ انہوں نے اس سے پہلے پیش کی تھی. پہلے یہ کریں پھر ہم فائر بندی کریں گے، لیکن اس کے بغیر بھی انہوں نے فائر بندی کی ہے. میرے خیال میں یہ جو ایک مسئلہ ہے امن زون کا، وہ شاید اتنا اس وقت اہم نہیں ہے جتنا غیر عسکری قیدیوں کی رہائی کا مسئلہ ہے. رائٹ جی. ایک سوال اور بھی آتا ہے کہ جیسا کہ میمن صاحب نے فرمایا
کہ غالباً علی تاثیر اور گیلانی ان کے پاس نہیں ہیں، لیکن ان کے ایسے گروپوں کے پاس ہیں جن کی دوستیاں ہیں، جن پر ان کا اثر چلتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اجمل صاحب تو ان کے پاس ہیں، یہ دونوں حضرات کہاں پر ہوں گے؟ دیکھیں پروفیسر اجمل خان کو تو 3.5 سال ہو گئے ہیں اور وہ تو ان کی قید میں ہیں. ان کے کئی ویڈیو بھی آئے، مطالبات بھی سامنے آئے. انہوں نے پہلے 3 قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا، کافی بڑی رقم مانگی. بعد میں ابھی میرے خیال میں 1 قیدی کی رہائی ان کو مطلوب ہے اور پیسے بھی مانگتے ہیں. اچھا. لیکن یہ معلوم ہے کہ یہ تحریک طالبان پاکستان ہی کے پاس یہ قید ہے اجمل خان صاحب. لیکن شہباز تاثیر کے بارے میں ہماری اطلاع یہ ہے کہ وہ ازبک جو ملیٹنٹس ہیں، اسلامک موومنٹ آف ازبکستان، ان کی قید میں، اور انہوں نے بہت بڑے مطالبات پیش کیے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 ارب روپے دیں گے. انہوں نے 25 قیدیوں کے نام لکھوائے تھے کہ ان کو رہا کریں گے. ان میں سے 3 لوگ میرے خیال میں رہا ہو گئے. تو اب بھی 22 لوگوں کی رہائی وہ چاہتے ہیں. اور یہ سارے جو لوگ ہیں یہ پاکستانی ہیں، طالبان ہیں، یا اس میں سب سے جو پہلے نام ہے وہ ممتاز قادری کا ہے. اب دیکھیں یہ بڑی ایک عجیب بات ہے. سلمان تاثیر صاحب کے جو قتل کم جی دیکھیں شہباز تاثیر کو اغوا کیا اور ان کے والد سلمان تاثیر کو جس نے قتل کیا ملک ممتاز قادری، تو اس کی رہائی ابھی ازبک ملیٹنٹس کو مطلوب ہے اور ان کا نام سر فہرست رکھا گیا ہے. تو یہ تو شہباز تاثیر کا مسئلہ ہے. یہ میرے خیال میں تحریک طالبان پاکستان اگر چاہے طاقت استعمال کرے، زور استعمال کرے، تو پھر شاید وہ ازبکوں سے ان کو رہائی دلوا دیں. بہت شکریہ آپ کا جناب رحیم اللہ یوسفزئی صاحب، بہت حفاظت کیے ہیں. میں بریک لوں گا، بریک کے بعد واپس آؤں گا تو تھوڑا خلاصہ کروں گا. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے تھے جناب مصطفی شاہ میمن صاحب سے اور رحیم اللہ یوسفزئی صاحب سے. دونوں صاحب کا کہنا تھا کہ طالبان سے مذاکرات میں تعطل کا غالباً امکان نہیں ہے، لیکن شکوک کا اظہار انہوں نے کیا کہ بعض معاملات پر تعطل ہو سکتا ہے، لیکن مذاکرات چلتے رہیں گے، بات چلتی رہے گی. اور پاکستانی فوج کے بارے میں، انخلا کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس طرح واپس نہیں آئے گی فوج اپنے طریقے سے واپس آئے گی. ری ڈپلائمنٹ کی صورت میں اگر وہ آنا چاہے تو آ سکتی ہے، لیکن امن قائم کے بغیر واپسی ممکن نہیں ہے. میرے ساتھ موجود ہیں اندلی عباس صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. جی اندلی، السلام علیکم. یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں مذاکرات کی ایک بڑی زبردست گہما گہمی ہے، اور اسلام آباد میں بھی کل ایک اجلاس ہونے والا ہے، وزیر داخلہ اس کو پریزائڈ کریں گے. کیا اچھا منظر دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیں جی، ابھی تک تو جو ہوا ہے وہ پہلے سے بہت بہتر ہے، کیونکہ پچھلے 8 مہینے سے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. اور پھر جب مذاکرات شروع بھی ہوئے تو وہ بہت ہی نی جرک ری ایکشن ٹائپ تھے، ان میں ایک سٹرکچر نظر نہیں آ رہا تھا. اب پہلی دفعہ ہے کہ کچھ سٹرکچر نظر آنا شروع ہوا ہے، جس میں دونوں کمیٹیاں جو ہیں وہ ڈائریکٹلی ملی ہیں اور انہوں نے اپنے مطالبات جو ہیں وہ ٹیبل پہ رکھے ہیں. اور وہ جو مطالبات ہیں وہ شروع تو ایسے ہی ہوں گے، کیونکہ وہ اپنی تمام ڈیمانڈز بتائیں گے جو کہ بہت ایکسٹریم ہوتی ہیں. جب بھی کوئی مذاکرات شروع ہوں تو اپنی سب سے جس کو کہتے ہیں نا ہائیسٹ پوزیشن سے شروع ہوتے ہیں. ہم اپنے بتا رہے ہیں، وہ اپنے بتا رہے ہیں. اور اب یہ جو اس کے اندر جو شامل ہے وہ ہے نیگوسیشن کے مذاکرات کی ایک جس کو کہتے ہیں سکل ہونی چاہیے اور ہوم ورک ہونا چاہیے اور انڈرسٹینڈنگ دا سچویشن ہونی چاہیے کہ یہ لوگ کہاں کس حد تک ہم ان کو لے کے جا سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم نے اپنی ڈیمانڈز جو ہیں منوانی ہے، اور کن کن چیزوں پہ ہم نے جو ہے نان نیگوشیبل ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو آغاز تھا وہ اچھا تھا کہ جی ہم نے آئین کے حدود میں رہ کے کرنا ہے. ہم نے تو ایز اے پارٹی یہ بھی کہا ہے کہ جی وہ انشور کرائیں کہ پولیو ورکرز اور یہ باقی کلنگز جو ہیں اس میں وہ جب تک جو سیز فائر ہے اس کے درمیان میں کچھ نہ کریں. سو جس کو کہتے ہیں تھوڑا سا سٹرکچر اب ٹاکس میں آنا شروع ہو گیا ہے. اور اسی طرح جو میجر ایک بات بنوانی ہے ان سے یہ بنوانی ہے کہ مذاکرات کے دوران سیز فائر جو ہے وہ قائم رہے. جہاں تک پیس زون کا تعلق ہے وہ تو اب دونوں پارٹیاں جو بیٹھیں گی اور وہ دیکھیں گی کہ پیس زون میں کیا ڈینجرز ہو سکتے ہیں. اگر ڈینجرز نہیں ہیں اور ایک سیف ہے جس میں ان کے آنے جانے کا اتنا مسئلہ نہ ہو
تو پھر گورنمنٹ کو اس پہ ریلنٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ سیف نہیں ہے تو پھر نہیں کرنا تو اس چاہیے. پہ پھر ہمیں اپنا سٹانس جو ہے برقرار رہنا چاہیے. ایک سوال یہ آیا ہے میرے پاس آپ کے لیے کہ کیا یہ بہتر نہیں ہوتا طالبان کے لیے اور ایک گڈ ول قائم کرنے کے لیے کہ طالبان تینوں مین جو لوگ ہیں جو اغوا ہوئے ہیں، جناب اجمل صاحب، جناب تاثر صاحب، جناب گیلانی صاحب، ان کو چھوڑ دیتے ایز اے گڈ ول جیسچر اور سیز فائر ایکسٹینڈ کر دیتے؟ جی بالکل، ہاں ہماری تو خواہش ہے کہ یہ جو تینوں صاحبان ہیں اور اتنی دیر سے ان کی فیملیز جو ہیں وہ ٹارچر میں ہیں، تو ان کو طالبان کو ضرور سارے نیشن کی یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کا جن کا کوئی بھی قصور نہیں ہے ان کو چھوڑ دینا چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ آہستہ آہستہ جب مذاکرات آگے بڑھیں گے، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ جو وائس چانسلر صاحب ہے اجمل صاحب، ان پہ تو وہ ریلنٹ کرنے کو تیار ہیں، لیکن باقیوں پہ ان کو کچھ تحفظات ہیں. تو اسی لیے کوشش یہی ہوگی. مذاکرات کا پہلا دور ہوا ہے، یہ دوسرے دور میں وہ اپنے پوائنٹ لے کے آئیں گے، ہم اپنے پوائنٹ لے کے آئیں گے. کیونکہ دیکھیں مذاکرات جب تک کہ انڈرسٹینڈ کر کے جو میجر چیزیں ہیں ان پہ اگر ہم آہنگی نہیں ہوگی تو مذاکرات کا ڈیڈ لاک ہو جائے گا. اور دونوں پارٹیز کی یہ کوشش ہونی چاہیے. گورنمنٹ کی تو ڈیفینیٹلی یہ کوشش ہے اور ہم سب کی یہ کوشش ہے کہ امن ہو. امن کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو میجر ڈیمانڈز ہیں کم از کم ان پہ عمل ہو، اور جو لوگ جو بے قصور وہاں سالہ سال سے رکھے ہیں، جن کی فیملیز ٹارچر میں ہیں، ان کو رہا کیا جائے تاکہ لگے کہ دونوں طرف سے سیریسنس ہے. اگر صرف ایک طرف سے زیادہ پیش رفت ہوئی اور دوسری طرف سے نہ ہوئی تو پھر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو جائے گا. مجھے ابھی جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما جناب صدیق صاحب نے. بہت خوش آمدید اور بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. کتنے پر امید ہیں آپ فاروق صاحب؟ دیکھیے ناصر بیگ چغتائی صاحب، ایک تو میں پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں عرض کروں گا کہ یہ معاملہ پیچیدہ بھی ہے اور مشکل بھی ہے، اور طالبان بھی کوئی آسان لوگ نہیں ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو مقصد عندلیب عباس نے بھی فرمایا، جو تھوڑا سا میں نے سنا ہے، میں بھی یہ کہہ رہا ہوں، وزیر اعظم صاحب نے ہم سب سے پہلے یہ فرمایا کہ ہم پورے خلوص نیت سے خون بہائے بغیر امن چاہتے ہیں. اب ایک تو اس ہر بات کو ہر اینگل سے معذرت سے میں عرض کروں گا میڈیا پہ لانا، صبح شام ڈسکس کرنا ہر پروگرام میں، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، اس سے تو باتیں میرا خیال ہے کوئی مدد نہیں ملے گی. دوسرا یہ ہے کہ میں عرض کر رہا ہوں اگر ان کا رویہ جی پیمبر سے کہیں سینسر لگا دے. نہیں، سینسر کی بات میں نہیں عرض کر رہا. جی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ میڈیا سے باتیں بھی کر رہے ہیں نا، چلو میڈیا کا تو کوئی نہ کچھ بات کریں گے وہ، لیکن ان لوگوں کو میڈیا پہ آنا نہیں چاہیے. آپ نے دیکھا دنیا میں ٹریک جو ہے اپنا بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی ہے، ان کیمرہ سیشنز ہوتے ہیں، نہیں آتی باتیں. تو یہ جب وہ ہر طرح کی بات، پھر وہ طالبان گروپ کے مخالفین گروپ ہمارے جو حزب اختلاف والے ہیں یا کچھ اور لوگ، ذرا سی بھنک پڑتی ہے پھر اس پہ اپنا جناب علی وہ حاشیے چڑھاتے ہیں. ایک میں یہ یعنی احتیاط کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، میڈیا کی آزادی پہ قدغن لگانے کے حوالے سے نہیں. بالکل ٹھیک. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر طالبان کو احساس ہوا کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ان پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ امن قائم کرنے میں ہاتھ بٹائیں اور وہ جو کچھ کام کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں، اور حکومت جو ہے وہ بھی اگر ان کے جو غیر عسکری بچے ہیں، بیوی عورتیں ہیں، اگر واقعی وہ حکومت کے پاس ہیں تو وہ ضرور چھوڑے گی. تو معقول مطالبے تو حکومت مانے گی، لیکن جو مطالبے معقول نہیں ہیں وہ نہیں مانے جا سکتے. ہم دعا کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں. تو یہ دونوں باتیں ہم دعا بھی کر رہے ہیں، ہم کوششیں بھی کر رہے ہیں. ٹھیک. اندری بتائیے گا آپ کو کہ اگر وہ تاوان طلب کریں، اگر وہ پیسے مانگیں کسی کی رہائی کے بدلے اور کوئی ہائی پروفائل قیدی کی رہائی کا مطالبہ کریں تو آپ کا موقف کیا ہوگا؟ دیکھیں اس طرح سے تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا کہ یہ تو رینسم ہو گیا کہ جی ہمیں اتنے پیسے دے دیں ہم اس کو رہا کر دیں گے. تو پھر وہ کڈنیپنگ اور رینسم میں اور اس میں کیا فرق رہا؟ ہاں اگر ان کے کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ غیر عسکری ہیں، جیسے کہ عورتیں ہیں، بچے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہمارے لوگ ہیں جو بالکل انوسنٹ ہیں، اس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ پیسوں کے عوض جو بات ہوگی
اس میں اور پھر کڈنیپنگ میں اور پھر رینسم میں زور اور پھر ناجائز چیزوں میں فرق نہیں رہے گا. اور میرا خیال ہے کہ مذاکرات تبھی کامیاب ہوں گے جبکہ جو جائز چیزیں ہیں جیسے آئین ہے, جیسے سیز فائر ہے, جیسے بے گناہ لوگوں کو خام خواہ حبس بے جا میں رکھنا ہے, ان پہ بات چیت سب سے پہلے ہونی چاہیے, جو کہ شرعی لحاظ سے, جو کہ اسلامی لحاظ سے, جو کہ انسانی لحاظ سے یہ قابل قبول ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر طالبان یا باقی جو بھی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی احساس ہوگا کہ یہ چیزیں اگر آگے نہ بڑھیں تو پھر باقی چیزوں کا تو آگے بڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. مجھے بریک لے لوں, میں واپس آؤں گا تو پھر کچھ بات کریں گے بلاول بھٹو کے بارے میں اور پنجاب کے بارے میں اور دیگر مسائل کے بارے میں. کیونکہ بھائی جی میں اس سے پہلے بات کر رہا تھا جناب صدیق الفاروق صاحب سے, محترمہ دلیپ عباسی صاحب سے, اور اس سے پہلے ہماری بات ہوئی مصطفیٰ شاہ محمد صاحب اور رحیم اللہ صاحب سے, اور ہم طالبان کے بارے میں بات کر رہے تھے. اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ معاملہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی ہے, جن کا کہنا ہے کہ ان کو کالعدم لشکر جنگوی کی طرف سے ایک دھمکی آمیز خط ملا ہے جس میں ان کو دھمکیاں دی گئی ہیں, سندھ کے حوالے سے بھی دھمکیاں دی گئی ہیں خاصی, اور انہوں نے کہا ہے کہ لشکر جنگوی کا تعلق پنجاب سے ہے جہاں اس کو شیلٹر ملتا ہے بقول ان کے. ساتھ ہی ساتھ آج سندھ اسمبلی نے ان دھمکیوں کے خلاف ایک قرارداد بھی منظور کر لی ہے, اور اس قرارداد میں مذمت کی گئی ہے تمام ان جماعتوں کی جو کالعدم ہیں, جو دہشت گرد بقول اس قرارداد کے. اس پر جناب حمزہ شریف کا بھی بیان آیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے دعا کی ہے جناب بلاول بھٹو زرداری کی صحت کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ درازی عمر کے لیے, لیکن یہ بھی کہا ہے کہ جناب بھٹو یا بلاول بھٹو زرداری صاحب سوچ سمجھ کے بات کیا کریں. اہم بات یہ ہے کہ صوبائی حکومت نے, پنجاب کی حکومت نے اس ٹویٹ پر جو بلاول بھٹو نے کیا تھا لشکر جنگوی کے حوالے سے بہت تیزی کے ساتھ کام کیا. چیف منسٹر نے ہدایت کی آئی جی کو کہ فوراً رابطہ کریں وہ بلاول بھٹو صاحب سے, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سے ان کی بات چیت بھی ہوئی جس کا انہوں نے خیر مقدم بھی کیا. ایک اچھی روایت قائم ہو رہی ہے, اس کا سب کو خیر مقدم کرنا چاہیے, لیکن خطرات کے پیش نظر اور انٹیلیجنس کی رپورٹس کے پیش نظر جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پنجاب کا دورہ ملتوی کر دیا. یہ کنفرم کیا ہے منظور بھٹو صاحب نے. میں جاؤں گا سیدھا جناب صدیق الفاروق صاحب کی طرف, مسلم لیگ نون کے اہم رہنما. صدیق صاحب, کیا منظرنامہ سامنے آ رہا ہے اب ان تمام چیزوں کے بعد؟ دیکھیے, جہاں تک طالبان سے مطالبات ان کے اور حکومت کی طرف سے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمیٹیاں موجود ہیں براہ راست طالبان, اب مذاکرات ان سے ہوئے, اب کیا ان میں مطالبوں کے حوالے سے ڈسکشن ہوتی ہے, کیا تجاویز سامنے آتی ہیں. طالبان کی کمیٹی بھی اپنی مجلس شورا کی طرف جائے گی اور ہماری کمیٹی جائے گی. دونوں کمیٹیوں کی اجلاس کل اسلام آباد میں کرنا ہے, فیصلہ لیڈرشپ نے کرنا ہے. بلاول بھٹو پر آ جائیے. جی, اب آپ بلاول بھٹو پر میں آ رہا ہوں. بلاول بھٹو صاحب نے جو بات کی ہے جی, اگر انہیں یہ خط ملا ہے جس کی طرف سے بھی ملا ہے, اور اگر وہ پنجاب کا دورہ کرنا چاہتے تھے تو ان کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ چیف منسٹر پنجاب کو لکھتے, اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں پورا تحفظ دیتے. اگر ایم کیو ایم نے جب پنجاب میں جلسے کیے تھے پچھلی دفعہ, تو جو جلسے جو کنونشنز تھے ملتان, راول پنڈی, لاہور, تو شہباز شریف حکومت نے انہیں پورا تحفظ مہیا کیا, سہولتیں مہیا کی, ان کے لیے ٹریفک کے لوگوں کے جانے کے لیے سہولتیں جو ہیں وہ پیدا کی. اسی طرح سے وہ ایک قومی پارٹی کے رہنما ہیں, چیئر پرسن ہیں. اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ جناب نواز شریف نے کس طرح سے پیپلز پارٹی کے ساتھ آئین اور جمہوریت کے لیے تعاون کیا, نظام کے لیے تعاون کیا. پھر انہوں نے ابھی جب جناب وزیر اعظم گئے ہیں تھر, انہوں نے اچھا مظاہرہ پارٹی بھی تعاون کر رہی ہے آپ سے, اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں پروگرام اپنا دینا چاہیے تھا. صحیح. اور حکومت پنجاب ان کو ضرور تحفظ فراہم کرتی. اگر انہیں بلٹ پروف گاڑی چاہیے تھی تو وہ بھی دیتی. تو اس لیے وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ پنجاب کا دورہ کریں گے تو ہماری حکومت کی موجودگی میں کوئی انہیں تحفظ, اصل تحفظ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک دینے والی ہے, لیکن ہم ضرور انہیں تحفظ فراہم کریں گے. اور مہربانی کریں, اگر وہ الزام نہ لگاتے کہ فلاں ذمہ دار ہوگا فلاں ذمہ دار ہوگا, تو یہ اچھی بات ہوتی, یہ اچھی بات ہوتی. ٹھیک. اندلی آپ بتائیے گا کہ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ لشکر جو بھی لشکر ہے, جتنے بھی لشکر ہیں یہاں پر سب کا لدم ہے, کچھ گروپ ایسے ہیں جو طالبان سے الگ ہیں, طالبان سے ہٹ کر ہیں, لیکن وائلنس پر آمادہ ہیں. ان کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے؟ اس میں
یہ تو بڑی کلیئر بات ہے اور میرا خیال ہے یہ ہی ہماری تو ساری پالیسی یہی رہی ہے اور اسی پہ ہم ڈیبیٹ کرتے رہے کہ جب مذاکرات شروع ہوں گے تو مذاکرات کا جو سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے وہ آئسولیشن ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ بیچ میں مذاکرات کے کچھ گروپس نے حملے بھی کیے اور اس میں جو اچھی بات یہ ہے کہ نہ صرف ہم سب نے اس کو کنڈیم کیا بلکہ طالبان نے بھی ان کو کنڈیم کیا اور ان گروپس کے نام بھی سامنے آ گئے. اور اب میرا خیال ہے مذاکرات کے اندر ایک چیز اور بھی ہونی چاہیے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ طالبان کو کہیں کہ ان کی ذمہ داری لیں, ان کو یا تو قابو کریں یا ان کی نشاندہی کریں کہ جو کہ ہم نے کہا ہے کہ جی باوجود سیز فائر کے جو کرے گا پھر اس کو اس کی سزا بھی ملنی چاہیے. اور جہاں تک بلاول بھٹو صاحب کا تعلق ہے, اگر ان کو اس قسم کی دھمکی ملی ہے تو وہ واقعی قابل مذمت ہے, لیکن یہ تو پچھلے 5-6 سال سے یہ کنٹینیوڈ ہے اور میں تو سندھ میں ابھی تک وہ ہیں اور پچھلے 5 سال سے وہ حکومت میں بھی تھے. تو اگر سندھ کا ابھی تک یہ حال ہے کہ 12 لوگ وہاں مر رہے ہیں اور آپریشنز بھی جاری ہے اور ابھی بھی یہ وہ وہاں کہا جا رہا ہے کہ جی حالات جو ہیں وہ قابو میں نہیں ہیں اور لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں کو محفوظ نہیں سمجھتے, اور رینجرز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ابھی بھی جو تبادلے ہیں, اور چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آئی جی لگائیں اپنی جو انہوں نے وہاں جو پروونس کیا ہے اس کا آئی جی تک نہیں لگا رہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو اس بات پہ جو انہوں نے دھمکی دی ہے ان کو یہ تھوڑا سا خیال باقیوں کے لیے بھی آنا چاہیے کہ یہ دیکھیں پورے پروونس میں آئی جی تک نہیں لگا ہوا, لوگ ابھی بھی مر رہے ہیں, تو ہر بندے کی جان سے تحفظ ضروری ہے. اندلیب کیا آئی جی کے نہ لگنے سے دھمکی ملی ہے؟ نہیں یہ میں نہیں کہہ رہی, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ 5 سال جب حد گزر گئی نا, یہ بڑھتا گیا اب یہاں تک آ گیا. اگر اس کو شروع میں سالو کر لیا جائے تھا, پہلے بھی اے پی سی ہوئی اس پہ ڈائیلاگ ان کے زمانے میں. اور بہت شکریہ آپ کا فاروق صاحب, وقت میرا ختم ہو گیا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ طالبان کی کمیٹی, نامزد کمیٹی جس میں علماء شامل ہیں ہمارے, اور حکومت کی کمیٹی جس میں بیوروکریٹ شامل ہیں, رستم شاہ میمن صاحب شامل ہیں, اس کا اجلاس کل ہوگا, اسلام آباد میں ہوگا. وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب دونوں سے ملیں گے, حالات کا جائزہ لیں گے, ان ممکنہ فرشتوں کا جائزہ لیا جائے گا جو شورا کے اجلاس سے پہلے حکومت کو فراہم کر دی گئی تھیں. یقین ہوگا آپ کو, یہ اندازہ ہوگا کہ ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ فہرستیں حکومت کو فراہم کر دی گئی ہیں, اس کی تردید آئی تھی. آج پروفیسر ابراہیم نے کہا ہے کہ ہنگو کے مذاکرات سے پہلے فہرستیں حکومت کو دے دی گئی تھیں, ان مذاکرات میں نہیں دی گئیں. اس سلسلے میں ذرائع کا کہنا بھی یہ بھی ہے کہ حکومت مذاکراتی عمل میں بلا وجہ طوالت نہیں چاہتی. حکومت چاہتی ہے کہ یہ فریم ورک کے ذریعے ہوں, ایک ٹائم فریم کے اندر رہتے ہوئے ہوں, اور یہ جلد از جلد ختم ہو جائیں, کسی بھی انداز میں نتیجہ خیز ثابت ہوں, اور اگر حالات درکار ہوں اس کے مطابق کام کیا جائے. حکومت چاہتی ہے کہ کسی بھی طرح حالات کو ٹھیک کیا جائے, اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آگے بڑھ کر قدم اٹھایا جائے. امن کی طرف قدم اٹھ چکا ہے, اور اگر یہ قدم آگے بڑھا, دوسرا قدم بڑھا, سیز فائر کنٹینیو ہوا, قیدیوں کو رہا کر دیا گیا, تو یقیناً حالات بہتر ہوں گے. اور ان قیدیوں کی رہائی سے جو خوشگوار فضا اور جو سازگار فضا قائم ہوگی پاکستان میں, اس کا اندازہ غالباً ان لوگوں کو نہیں ہے جو مذاکرات میں شریک ہیں. جنگ بندی پر اتفاق کہتے کہ ہو چکا ہے, لیکن ساتھ ساتھ دھمکیاں بھی آ رہی ہیں, خفیہ دھمکیاں آ رہی ہیں کہ اگر لوگوں کو رہا نہیں کیا گیا تو جنگ بندی بھی ختم ہو سکتی ہے. مجھے اجازت دیجیے گا, آپ سے ملاقات پیر کو ہوگی. اللہ حافظ.